अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेजबान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम के साथ हाजिर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम में एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नए गेस्ट और हर प्रोग्राम एक नए मौजू के साथ हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा फीडबैक दिया जाए, लेकिन आपका फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है। आप किसी भी गेस्ट को हमारी तरफ भेजना चाहें, इस शो में बैठाना चाहें, तो नीचे हमारा नंबर चल रहा है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी शेड्यूल बाद में तय किया जा सकता है। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू मौजूदा करंट सिचुएशन कैसी है, इकोनॉमिक इसमें कैसी माहौल हो रही है, आईटी इसमें कैसे है, और इसमें बहुत से मसाइल क्या हल होने जाएंगे जो अभी नई गवर्नमेंट के साथ लोगों को तो वैसा है। दूसरा ये देखना पड़ेगा कि क्या बाकी जो इस वक्त रमजान चल रहा है वो भी हम रमजान की तरह गुजारने से सिर्फ हम पेट भूखा रख के अपना रोजा पूरा करें, क्या हमने वो आदतें छोड़ दी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, और क्या आइंदा साल के लिए हमने तज़किये नफ्स के लिए कुछ इक़दाम किए या वही पुरानी रविश रहेगी। कई हजार कई लाख लोग हज करके आ जाते हैं, लेकिन मुल्क के अंदर वही करप्शन का बाजार जो बड़ा गर्म रहता है और रेशियो बढ़ती है। भारत हमें अपने पे सोचना चाहिए, गिरबान पे देखना चाहिए और अपने हुक्मरानों की तरफ देखना चाहिए, वो जो करप्शन की तरफ हमें माइल ना करें, मजबूर ना करें कि महंगाई के हाथों हम एक दूसरे के गले काटना शुरू कर दें, या इस जो स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं वो इसी वजह से है कि इकोनॉमिक अनबैलेंस है। कोई तो बहुत अच्छा खा रहा है और किसी को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। नाज़रीन, अपने मेहमानों का तारुफ करो। आज हमारे साथ बहुत अच्छा पैनल, शेख अब्दुल रहीम साहब रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर मेंबर है। इसके साथ साथ सरपरस्त है मरकजी रावलपिंडी मरकजी सेहत मिलाद कमेटी के, और इसके अलावा भी बहुत से शोबे हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के भी ये बड़ी वर्किंग में है, इंटरसिटी एसोसिएशन उसके भी सरकर्दा है। लेकिन ये बहुत से तारका हैं जी, ये खुद बताना वक्त के साथ साथ बताएंगे, मैं इनको मैनेज करूंगा। आसमा अतर साहब हैं, मास्टर इन इकोनॉमिक्स हैं, वैसे हाउस वाइफ हैं, लेकिन इनकी चाल ढाल, इनकी वर्किंग स्टाइल हाउस वाइफ नहीं है, और हम भी इनको कहते हैं कि वर्किंग में आए ताकि लोगों को पता चले जो आपने सीखे है, जो आपने इकोनॉमिक्स सीखे उसको डिलीवर करें, और ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा शेख भाई साहब, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से? ठीक है। और शायद रियासत मदीना के नाम के एक कवरेज के नीचे, उसके पर्दे के नीचे यानी शुगर कोटेज जिसे हम कहते हैं, जी बिल्कुल ऐसी था। मतलब नाम उसका रियासत मदीना, और एक ऐसा नया पाकिस्तान जो कम अज़ कम मेरा ख्याल है कि कोई भी शरीफ आदमी अपनी औलाद को ऐसी चीज़ों से बड़ा महफूज ही रखेगा, ऐसे कल्चर से, ऐसे अखलाक से महफूज रखेगा। मैं तो कहता हूँ ये जो नया पाकिस्तान गुजरा है, इसमें कोई ऐसा शख्स है जो हमारे यहाँ हमारा वज़ीर आज़म जिस मनसब पे रहते हुए जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल करता रहा, जो अखलाकियात उसकी थी, क्या कोई शख्स अपने बच्चों के लिए ऐसी अखलाकियात पसंद करता है? ये बहुत अच्छी बात की। मैं जानना चाहता हूँ आसमा अतर साहब क्या कहती हैं इस गुफ्तगू के बारे में, जो नई कौम को परवान चढ़ रही है, नई कौम को सिखाया जा रहा है एक दूसरे के साथ गिरबान होने का, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही बात की कि जो हमारी न्यू जनरेशन है आजकल की, वो माशाल्लाह से अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझती है, और बहुत सी ब्रॉड माइंडिंग के नाम पे जो है वो बहुत सी गलत चीज़ें जिनको हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, अखलाकियात बिल्कुल गिर गई है। बड़ों से किस तरीके से अदब से बात करनी चाहिए, लिहाज तमीज़। इवन इन रमज़ान के महीने में मैंने बहुत सी चीज़ें देखी। अभी इमरान खान के ही जलसे को लेके देख लें कि आपने म्यूज़िक ऑन किया गया, आप डांस कर रहे हैं। रमज़ान हमें सबक देता है इस्तकामत का, सब्र का, बर्दाश्त का, तहम्मुल का, लेकिन हम लोग जो है वो इन चीज़ों को एक तरफ कर देते हैं। असल में बात करने तो दिन में तो खैर रोज़ा तो बहुत तकद्दस होता है, लेकिन रातें उससे भी ज़्यादा मुक़द्दस होती है। एग्जैक्टली बिल्कुल। आफ्टर अफ्तार अल्लाह ताला का हुजूर का फरमान है कि आप जो है वो इबादत में गुजारें सहरी तक, और सहरी करें। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जो है वो अफ्तार पार्टीज़ रख लेते हैं जिसमें 45 डिशेज़ का मेन्यू होता है, और हम उसको एक पार्टी के तौर पे ही सेलिब्रेट करते हैं। हमारा जो रमज़ान का मकसद था वो बिल्कुल पीछे रह गया। हमारी न्यू जनरेशन जो है वो इस चीज़ को फील ही नहीं करती, वो कहती है बस रोज़ा रख लिया ना, दैट्स इट, ठीक है, हमने अफ्तार में जो है फ़लानी चीज़ खानी है। हालांकि हमें जो है वो सबक ये दिया जाता है कि हम एक से दो चीज़ों से ज़्यादा रोज़ाना अफ्तार करें। होली प्रॉफिट जो है वो या तो खजूर से रोज़ा अफ्तार करते थे या नमक से। अगर उनके सामने आप 2 आइटम्स रख दें तो वो कहते थे एक उठा लिया जाए। आसमा, बर्दाश्त क्या वजह से क्या कि रमज़ान का अपने टॉपिक छेड़ा, तो बर्दाश्त क्या वजह से क्या कहते हैं? बर्दाश्त जो है वो देखें, टॉलरेंस, पेशेंस बिल्कुल आजकल की जनरेशन में ख़त्म है। आजकल की जनरेशन जो है उसको अगर आप सबक दें तो कहते हैं ज़्यादा नसीहतें ना करें, हमें पता है।
ٹھیک ہے. اور آپ اگر ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں یا ان کو یہ ریئلائز کروائیں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے, تو ان کو جو ہے وہ ایک اسٹبرنس آ جاتی ہے اور وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے کہ جی ہمیں جو ہے وہ, اگر میں بڑی ہوں, میں کوئی بات اگر کسی کو کہہ رہی ہوں تو بچہ ہونے کے ناطے وہ سنے گا نہیں, وہ آنسر بیک کرے گا. ان اور ٹائمس ہمارے پیرنٹس اب ہمیں سمجھاتے تھے, یا بڑا ایون کوئی منع کرتا تھا کہ بیٹا روزہ رکھا ہے مووی نہیں دیکھنی, ٹھیک ہے, آپ نے روزہ رکھا ہے گانے نہیں سننی. تو آج کے بچے کو اگر آپ کہیں گے تو کہیں گے سو واٹ, کیا ہو گیا, نماز بھی تو پڑھی تھی نا. تو یہ چیز ہے. شیخ صاحب جیسے برداشت کی بات ہو رہی ہے, آپ کے بچپن کے دور کی برداشت کیسے تھی اور آج کی برداشت معاشرے کی وجہ سے, آپ کی نہیں معاشرے میں برداشت اس وقت کیا تھی اور آج کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اخلاقیات اور ایک دوسرے کا ادب اور رسپیکٹ یہ بہت ہی زیادہ ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. بچوں کی تربیت میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ چیزیں بہت زیادہ سکھائی ہیں. ہر وقت اور ہر لمحے ایجوکیشن جو ہے وہ کسی بھی آپ اچھے انسٹیٹیوٹ سے لے سکتے ہیں, لیکن جو تربیت ہے آپ کی وہ آپ کے پیرنٹس, آپ کی ماں کی گود, آپ کے گھر کا ماحول یہی کرتا ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کس ماں باپ کا خون ہے, آپ کس طرح کے لوگ ہیں, کیا ہے. جہاں تک سلسلہ آتا ہے جی کہ رمضان بنیادی طور پر جو ہے وہ تو بڑا بعد میں آیا, پہلے اس سے آیا قرآن. بے شک رمضان آیا 10 شعبان میں, وہ بھی 2 ہجری, بے شک ہجرت کے بعد مدینہ میں. اس سے پہلے جو ہمارا ہے قرآن پاک میں لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ عصائیت کے ساتھ نہیں ہے, وہ جو بھی صبر کرتا ہے, جو بھی وہ خواہ مسلمان ہے یا کوئی بھی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو باقاعدہ نوازتا ہے. ہمارے ہاں صبر جو ہے وہ بالکل نہیں ہے, ٹالرنس نہیں ہے, اگنورنس نہیں ہے. ہم نے نہ یہ روزے کی جو ہم اتنی بھوک پیاس, حتیٰ کہ اپنی ہر معاملات کو, ہر خواہش کو, ہر شہوت کو برداشت کرتے ہیں. ایک حلال چیزیں ہمارے لیے اتنی دیر کے لیے منع ہو جاتی ہیں. ایسے ہی. تو ان چیزوں سے ہم اگر سبق بھی نہیں سیکھتے اور اپنی زندگی میں اس کو لاتے نہیں ہیں, تو مجھے بتائیں ایسے روزے کا کیا فائدہ. شیخ صاحب یہ بھی بتائیں کہ بچوں میں روزہ آپ کیسے رکھتے تھے, خود اٹھتے تھے, والدین اٹھاتے تھے, پیار سے اٹھاتے تھے, غصے سے اٹھاتے تھے, کیسا ماحول ہوتا تھا؟ یعنی پہلے تو بچوں میں بڑا اشتیاق ہوتا تھا, شوق ہوتا تھا کہ جی وہ روزہ رکھیں, اور بلکہ بچوں کی روزہ کشائی بھی کرائی جاتی تھی ابتدائی طور میں, جو بھی روزہ رکھتا تھا. آج بھی اشتیاق تو نہیں ہے, یہ سلسلہ تو نہیں ہے, چونکہ ایک ایسا سلسلہ بن گیا ہے کہ لوگوں میں رات ساری جاگنے کا ایک کانسیپٹ آ گیا, یہ بہت برا کنسیپٹ, اور دن کو سونے کا کنسیپٹ آ گیا, اور افطاریوں کی بہت لمبی فہرستیں, اور ایک ہماری سحری کی بھی بڑی فہرستیں. میں تھوڑا سا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین بیمار ہو گئے, اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بڑی پریشان تھی. تو انہوں نے منت کے روزے رکھنے کے لیے کیا کہ میں 3 روزے منت کے رکھتی ہوں. دونوں نے 3 روزے منت کے رکھے. وہ کس طرح رکھے ذرا تھوڑا سا ملاحظہ فرمائیے. بڑی بات. ہمارے ہاں جو اتنا بڑا مینیو بنایا جاتا ہے, بنیادی طور پر یہ روزہ جو ہے ہمارے اندر یہ ایسی چیز پیدا کرتا ہے کہ کل کوئی بھی نشیب و فراز آتے ہیں, کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی کسی بھی حالت میں پہنچاتا ہے, تو ہم اپنے ایمان میں, اپنے ہر چیز میں, اپنی بھوک پیاس میں, اپنی شہوت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھیں. یہ ریہرسل ہے ہر سال. بے شک. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ صبح سویرے پانی سے روزہ رکھتے تھے, اور جا کے مزدوری کرتے تھے, اور جا کے کچھ پیسے کما کے لاتے, جس کی کھجوریں کچھ آگے رکھتے. بے شک. پہلے دن جناب باہر سے ایک آواز لگی کہ میں کچھ کھانے کو ہے تو دے دو. کچھ فقیر بیچارہ آئے, وہ تمام کھجوریں اٹھا کے اس کو دے دی, پانی سے افطار کی. دوسرے دن بھی پانی سے سحری کی, پھر جا کے مزدوری کی, پھر کچھ کھجوریں لے کے آئے. اگلے دن جناب وہاں باہر سے صدا لگی کہ جناب میں قیدی ہوں, قیدی تھا, رہا ہوا ہوں, میرے لیے کچھ کھانے کے لیے نہیں. اسے دے دیا گیا. تیسرے دن بھی یہی ریہرسل ہوئی, تو باہر سے صدا لگی میں مسافر ہوں, مجھے کھانے کے لیے دے دی جائے. اس کو یہ چیزیں ہیں ہمیں, یہ سبق سکھاتی ہیں ہمیں, لیکن ہم نے ان چیزوں سے سبق نہیں سیکھا, نہ ہم سبق سیکھتے ہیں. شیخ صاحب آپ نے بڑا خوبصورت واقعہ ہمارے ناظرین کو بتایا. اس سے بات ہم کریں گے آسماء عطر صاحبہ سے بھی
کہ وہ یتم تو مسکین کی آئی جو ہے اس کی کیسی تفسیر تھی اور کیسے روزے رکھے، پھر خدا نے اس پہ انعام کیا دیا. خدا نے کہا اے اہل بیت نبوہ اللہ آپ کا مشکور ہے. یہ قرآن کی بڑی آیت ہے اور اس کے اندر یہ فکر ہے کہ اللہ جس کا مشکور ہو کیا حال ہوگا اس کا، کیا رتبہ ہوگا اس کا. تو یہ بہت سی خوبیاں، بہت سی باتیں، بہت سی نعمتیں رحمتیں ان کے حوالے سے ہمارے پاس ہیں اور انہوں نے ہمیں سنبھالنا چاہیے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ بڑا اچھا جا رہا ہے. شیخ صاحب ہمارے ساتھ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں. آسما اطہر صاحبہ بھی بڑی اچھے انداز سے بیان کر رہی ہیں. ابھی وقت ہوئے جا رہے ہیں ایک وقت کا. اسٹے ود اس. ہر دن جو سورج طلوع ہوتا ہے روشنی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے. اس سفر میں نمبر 1 وہی ہوتا ہے جسے آپ بناتے ہیں. جیسے اسکائی الیکٹرک کو آپ نے بنایا، پاکستان کی نمبر 1 سولر انرجی کمپنی. ہم نے وعدہ نبھایا سستی اور نان سٹاپ بجلی کا، جو پھیلا پورے ملک میں کرلوں کی طرح. پھر چھوٹے بڑے گھر اپنی بجلی خود بنانے لگے. اسکائی الیکٹرک صرف ایک بار کی انویسٹمنٹ، بجلی کے بل میں بچت اور اضافی بجلی گرڈ کو فروخت. موبائل ایپ دے آپ کو مکمل کنٹرول. اسکائی الیکٹرک کا ہر کال کو فوری رسپانس اور ہر سسٹم کی بذریعہ کلاؤڈ 24/7 مانیٹرنگ. سردی گرمی دن رات بجلی کب آتی ہے کب جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اجالوں کا یہ سفر یوں ہی جاری رکھنا ہے. ابھی ملک بھر میں اور زندگیوں کو روشن کرنا ہے. آج اسکائی الیکٹرک پاکستان کی نمبر 1 سولر انرجی کمپنی ہے. آپ کے دم سے اسکائی الیکٹرک، پاورڈ بائی انٹیلیجنس. اب میری فیملی ہے بہت خوش، کیونکہ جب سے ہونڈا پرائیڈر لی ہے فیملی کے ساتھ گھومنے کی ہے نو لمٹ. اس کا آرام دہ سفر مجھے رکھے ہر دم فریش، اور فیول اکانومی دے پیٹرول کی بڑی بچت، اور اسٹائل تو ہے ہی. جبھی تو ہے ہونڈا پرائیڈر میری فیملی کے لیے نمبر 1. کمفرٹ والی رائڈ ہے، جیب پہ پڑتی لائٹ ہے، پرائیڈر سب کا پرائیڈ ہے. نیو ہونڈا پرائیڈر، اکانومی، کمفرٹ اور اسٹائل میں ہمیشہ آگے. ویلکم بیک، خوش آمدید ناظرین. سلسلہ کام وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹا تھا. آسما اطہر صاحبہ سے پوچھتے ہیں، جیسے بات کی شیخ عبد الوحید صاحب نے، جو کہ راولپنڈی مرکزی سریرت میلاد کمیٹی کے سربراہ اعلی ہیں، اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آسما کیا کہتے ہیں؟ جی، شیخ صاحب نے بالکل وجہ فرمایا کہ روزہ جو ہے ہمیں صبر، استقامت اور ایک اپنی خواہشات اور اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کا نام ہے. بیسیکلی اگر آپ دیکھیں کہ صبر ہمارے اندر ختم ہو گیا، ہمارے اندر برداشت ختم ہو گئی. ہم سحری میں ایک مینیو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ کل کی سحری میں ہمیں یہ آئٹمس چاہیے، اور افطار میں ایون میرے بچے ماما افطار میں پیزا آرڈر کر دیں. تو یہ چیز آج کل کے دور میں اتنی زیادہ ہماری فیملیز کے اندر، ایون کوئی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت ہائی کلاس میں ہیں تو آپ یہ سی چیزیں کریں. پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک طرف چل پڑا ہے یہ فوڈ آرڈرز کرنا، اور ان چیزوں کو لے کے آپ اپنا روزہ اور اپنی سحری اور افطاری پارٹیز ارینج ہوتی ہیں، فلانی جگہ باربیکیو کرنے چلتے ہیں. تو جو ہمارا ایک اسلام ہمیں لیسن دینا چاہ رہا ہے رمضان کے مہینے میں کہ ہمیں کم سے کم اپنے آپ اخراجات کنٹرول کرنے چاہیے. ہمیں غریبوں کو، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے آئٹمس تو بہت ڈسپلے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں اگر بیل بج جائے گی، جو شیخ صاحب نے واقعہ سنایا کہ حضرت علی جو تھے وہ اپنا جو ہے افطار وہ کسی مسکین کو، کسی مسافر کو، کسی غریب کو دیتے تھے. ہم لوگ کھانے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی آئٹم جو ہے وہ بعد میں ہم نے دینا ہے. ہم اس سے پہلے نہیں. ہمارے ہاں اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں، حالانکہ پوری ٹیبل بھری ہوئی ہوگی لیکن ہم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے، بہت کم ایسا ہوتا ہے. اور جو لوگ افطاریاں سڑکوں کے اوپر کروا رہے ہوتے ہیں، اور جو بہت سے آپ نے دیکھے ہیں کہ ویلفیئر کے نام کے اوپر، وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ صرف اور صرف دکھاوا رہ گیا. آپ جو ہے وہ ثواب کی نیت سے یہ کام نہیں کر رہے، آپ دکھاوے کی نیت سے کر رہے ہیں.
اور اجر و ثواب کا جو سلسلہ ہے وہ صرف اور صرف آپ کا ایک فیس بک کے اوپر اسٹیٹس لوڈ کرنا رہ گیا کہ جی آج میں نے فاسٹنگ کی یہاں پہ. اسما نے بڑی زبردست بات کی ہے، بہت اچھی بات کی ہے. ایک اس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو افطاریوں کا سلسلہ تمام مساجد میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں اور جگہ جگہ پہ، حتیٰ کہ سحریوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارے علماء میں تھوڑی سی وہ ان چیزوں کو شاید چکے ان کے یہاں ایک دکان لگ گئی ہے، ان کے یہاں ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ افطار و سحر کا، تو شاید وہ خاموش رہتے ہیں. لیکن اسلام کو اجاگر کرنا چاہیے ہر فورم پہ. اسلام کی بات ہر طریقے سے کرنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے جی کہ یہ ان سلسلے میں جتنی بھی سحریاں افطاریاں جو مساجد میں اور بازاروں میں مارکیٹوں میں ہوتی ہیں یہ کرائی جاتی ہیں فی سبیل اللہ. لوگوں کے دسترخوان لگا کے بھی کھلایا جاتا ہے، ایون چلو ٹیبل کرسی لگا کے بھی کھلایا جاتا ہے. یہ مال جو ہے یہ کس ضمن میں استعمال لوگ دیتے ہیں؟ زکوٰۃ میں، زکوٰۃ کی ضمن میں دیتے ہیں، خیرات کی ضمن میں دیتے ہیں، صدقات کی ضمن میں دیتے ہیں. اب یہ لوگ ہمارے علماء کو چاہیے مساجد میں بتائیں کہ یہ زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کا مال ہے، لہٰذا صاحب نصاب لوگ جن پہ زکوٰۃ جو دینے والے ہیں وہ یہ زکوٰۃ نہ کھائیں. بے شک بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی اور بات. یہ وہاں صرف غریب غربا مساکین وہ لوگ کھائیں. ایک بات ہم نے، مجھے یہ بتا دیں کہ میں نے نہیں کسی جگہ نہ قرآن میں پڑھا نہ احادیث میں پڑھا، کسی جگہ پہ نہیں پڑھا کہ اگر کسی کو محرم میں کسی کی زکوٰۃ، محرم میں 1 لاکھ روپے کسی کے پاس تھا، اگلے سال محرم آ گیا، محرم تک اس کے 1 لاکھ روپے 2,500 روپے اس کی زکوٰۃ اس پہ فرض ہے. اب وہ 2,500 روپیہ محرم میں اسے دینا چاہیے. مجھے بتا دیں کہ محرم سے رمضان تک میں زندہ رہوں گا، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ میں ایڈوانس زکوٰۃ تو دے سکتا ہوں کہ میرا مال ہے، میرا کاروبار ہے، میرا چل رہا ہے، میرے پاس سارا کچھ ہے، چلے میں حساب اگلے سال کر لوں گا، چلے میں ایڈوانس کسی کی حسب تو جو بھی سلسلہ ہے میں اسے ایڈوانس دے سکتا ہوں. لیکن زکوٰۃ جب مجھ پہ فرض ہوگی، جتنی مجھ پہ بنتی ہے وہ میں بعد میں دوں گا یا رمضان میں جا کے دوں گا، یہ تو مجھے بات، یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا. بڑی بات. تیسری بات ایک یہ ہے کہ مجھے بتا دیں کہ 11 مہینے غربا کو، مساکین کو آپ بھوکا مارتے ہیں، 1 مہینے میں کھلا کے مارتے ہیں. بڑی بات کی، یہ تو بڑی عجیب و غریب کا ان کی کانسیپٹ بیسک ہے. نیڈز فلفل نہیں ہوتی. ہاں آپ بڑی کھانے کو بات پرووائڈ ہے، کیا بڑا جائے. اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. اور میں کہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں سے ایک بڑا محدود سا ایک سلسلہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ پورا سال آپ لگائیں، چلتا رہے، پورا سال لگائیں، غربا کو کھانا کھلائیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک بچی کی عزت کو محفوظ کر دیں. بچیوں کی شادیاں کرائیں، جو ڈیورسڈ ہیں ان کی شادیاں کرائیں، جو متعلقہ جو ہیں بیوہ ہو گئی ہیں ان کی شادیاں کرائیں. ہم نے تو گلی گلی ہم دیکھیں جہاں بھی آج بھی رمضان میں صبح سویرے فجر میں آپ کم از کم 15 سے 20 اذانیں سنتے ہیں. باقی اذانوں میں تھوڑا شور ہوتا ہے، ہم 4-5 ضرور اذانیں سنتے ہیں. نماز تو ہم پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے، اس میں جہاں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. ان عزتوں کو، یہ چلتی پھرتی مسجدوں کو آباد کریں. بے شک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اور اس سے معاشرے میں فحاشی اور بہت سے جو جرم ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور ایک معاشرہ پاکیزگی والا معاشرہ تشکیل پائے گا. آسمان یہ بتائیں کہ اس وقت رمضان کی جو سچویشن چل رہی ہے، اسی طرح میں پوچھوں گا کہ بچپن میں آپ کیسے روزہ رکھتے تھے، کیا مشاغل ہوتے تھے اور شام کو کیا امید ہوتی تھی کہ آج افطار میں کیا ہوگا؟ بالکل بچپن میں جو ہے مجھے یاد ہے کہ سحری کا بڑا امی اہتمام کرتی تھی، اسپیشلی پھینیاں. دودھ گرم دودھ کے ساتھ امی کا ہوتا تھا کہ ہم پھینیاں ضرور کھائیں اور دہی جو ہے، یہ 2 آئٹمز ہماری سحری کے اندر اسپیشلی ہوتے تھے. اور باقاعدہ دسترخوان لگتا تھا اور ساری فیملی ممبرس بیٹھتے تھے. اور فادر میرے کہتے تھے کہ بیٹا اگر آپ نے روزہ نہیں رکھنا، ان کیس آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے یا وٹ ایور دا ریزنس، یو شوڈ سٹ ود اس، ہمارے ساتھ بیٹھیں، افطار کریں، آپ کو اس کا ثواب ملے گا. بے شک، اور عادت بھی پڑے گی، عادت بھی پڑے گی. اور روزے دار کے ساتھ روزہ سحری کرنا اور افطار کرنا، اس میں بھی ثواب ہے. بے شک. اور اس کے لیے اہتمام کرنا، تو اس میں بھی آپ اپنی مدر کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں تو بڑا اچھا لگتا تھا. سحری میں ساری فیملی ممبرز اٹھتے تھے، ٹی وی ہمارا چلتا تھا، اس پہ قرآنی آیات اور ان کی جو ہے وہ نعتیں چل رہی ہوتی تھی اور بڑا اچھا ایک صبح کا. شیخ صاحب آپ پرانے پنڈی کے رہنے والے، بے شک اب ہم لوگ اسلام آباد میں آ گئے لیکن آپ پنڈی کے رہشی ہیں، محلے داری سسٹم وہاں پہ چلتا تھا. اور افطار پہ خاص طور پہ، سحری پہ بھی ہوتا ہوگا لیکن افطار پہ خاص طور پہ جو ڈشیں تھیں نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہوتی تھی. ذرا وہ منظر سے بیان کریں. ایک تو جی وہ کہتے ہیں کہ
بہت کچھ ساتھ غریب لوگ تھے تو وہ بیچارے کچھ مانگتے نہیں تھے اپنی عزت نفس کی وجہ سے. تو ایک ساتھ ان کے دوسرے صاحب رہتے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں کوئی نمک ہے, مجھے نمک دے دیں تھوڑا سا, میرے گھر میں نمک نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر نمک ان کے گھر پہ تھا, وہ نمک بڑا سستا ہوتا ہے ایسے ہی تو نمک اس لیے مانگا کہ چلو وہ بھی کوئی نہ کوئی چیز آسانی سے ہمارے ساتھ تعلق اس طرح کے بن جائیں کہ میں ان سے نمک مانگ رہا ہوں, وہ کچھ سے مجھ سے کوئی چیز مانگ. حضرت میں تھوڑی سی ایک دو باتیں کہوں کہ ہمارا رمضان جو ہے بنیادی طور پر ہمیں ایک وقت کا کھانا سکپ کرنا, ایک وقت کا کھانا چھوڑنے کی ترغیب دیتا ہے. بے شک بڑی عجیب و غریب بات ہے, میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جس نے 11 مہینے فروٹ نہ کھایا ہو, کوئی فروٹ نہ کھایا ہو, وہ رمضان میں اس کی افطاری فروٹ کے بغیر نہیں ہوتی, اس کی افطاری کچوری سموسہ کے بغیر نہیں ہوتی, اس کی افطاری پکوڑوں کے بغیر اور کسی بھی لال شربت کے بغیر نہیں ہوتی. میں نے نہیں کہیں پڑھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین نے ایسے معاملات نہیں فرمائے, اور ہمارے علماء بھی اس معاملات میں انتہائی خاموش ہیں. ایسے ہی یہ خاموشی کیا ظاہر کرتی ہے مجھے بتا دیں. یہ اس میں تو یہ چاہیے کہ ایک وقت کا کھانا سکپ ہونا چاہیے, اور دوسرا میل بہت سمپل ہونا چاہیے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ تمام لوگ کھانا اس حد تک, ہم پہلے افطاری کرتے ہیں, اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں, اس کے بعد سحری کرتے ہیں, اور تمام جتنی بھی لوازمات ہیں وہ ہم ساری استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کمپیریزن کریں عام 11 مہینوں سے تو رمضان میں زیادہ کھایا جاتا ہے. ایسے ہی اور یہی وجہ ہے کہ فروٹ, سبزی, گوشت, مرغی, تمام چیزیں جو ہے رمضان میں مہنگی ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی اتنی رسد نہیں ہے, اتنی ڈیمانڈ ہے, سپلائی کا سلسلہ ہے, تو کوئی بھی حکومت کس طرح کنٹرول کرے گی. یہ ہمارے یہاں ہی ایسی چیزیں کا کنسرٹ پایا جاتا ہے. ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو ہر چیز کی جو ہے وہ پرائس ہائی ہو جاتی ہے. آپ ویسے افطاری میں کون سی ڈش اچھی بناتی ہیں یا جو بچے آپ کے پسند کرتے ہیں؟ افطاری میں پکوڑے ہمارے روز بنتے ہیں, میرے فیملی میں سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں. باقی جو ہے وہ بریانی وغیرہ کچھ شوق سے کھاتے ہیں؟ نہیں, ہمارے ہاں افطاری ہوتی ہے, ڈنر نہیں ہوتا. ڈنر جو ہے وہ سحری میں کیا جاتا ہے, کوئی بھی سالن بنا لیا, اس کے ساتھ روٹی بنا لی اور ساتھ میں دہی. لیکن افطاری کے اندر پراپر افطاری ہوتی ہے, وہی پکوڑے اور سموسے, رول, فروٹ چاٹ وغیرہ. اور لال شربت جو ہے وہ بڑا اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں. اس کے بعد تو مزہ دوبارہ ہو جاتا ہے, اور آپ ایک سپ لیں تو آپ کا دل کرتا ہے بس پورا گلاس آپ کو. باقی شیخ صاحب نے بات کی کہ لال شربت ہونا لازمی ہے, کہاں لکھا ہے, کیسے روایت یہ پیدا ہوئی, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن میں ایک واقعہ بیان کر کے وقفے کی طرف جاتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام نے 19 رمضان کو جب بی بی زینب السلام علیہ نے ان کے آگے دودھ اور نمک رکھا, انہوں نے بڑا پیارا فکر رکھا. انہوں نے کہا بیٹی کبھی مجھے تم نے 2 کھانے کھاتے ہوئے دیکھا, ایک کو اٹھا دو, بس اتنا ہی کافی ہے. تو ناظرین یہ بہت سی اچھی باتیں ہیں جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بیان کی جائیں اور آپ کا فیڈ بیک دیا جائے. اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں شیخ عبدالوحید صاحب سیرت کمیٹی کے سربراہ سیال ہیں, اور آسما عطا صاحب ہیں جو تجزیہ نگار ہیں اور ماسن اکنامکس ہیں. ابھی ان سے اکنامکس کی باتیں بھی کریں گے کہ روزے اور اکنامکس کا کیا جوڑا ہے, لیکن ابھی وقت ہو جا رہا ہے. شاہتاج, صحت بھری خوشیوں کا راج. اب اضافی وائٹامن لیے خوشیوں کے لمحے جب روایت میں گھلیں تو ہر چہرے پہ ہو خوشیوں کا راج. یہ ہیں وہ انمول پل جن کی لذت میں چھلکے پیار کی مہک. یہ لمحے خوشیوں کے ہیں سارے, جوڑتے ہیں ہمیں, یہ اپنے ہیں سارے. شاہتاج بناسپتی اور کوکنگ آئل کی مہک. دانے دار بناسپتی ہو یا کوکنگ آئل کی لائٹ کوالٹی, اب ایک نئے روپ میں سب کے دلوں پہ کرے لذت کی مہکتی روایت. جیسے کل ویسے ہی آج. شاہتاج, صحت بھری خوشیوں کا راج. اب
इजाफी विटामिन लिए। इसी से तो लाइफ में मजा आता है। हर ऊ के बाद जब सा आता है, मिर्ची की ऊ को क्लियर करे स्प्राइट की सा। ऊ सा। नाज़रीन वेलकम बैक, खुश आमदीद। हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे अच्छे दोस्तों से, अच्छे अच्छे मेहमानों से मुतारफ़ कराया जाए, लेकिन आप गुफ्तगू से अंदाज़ा कर लेते हैं कि हमारे कॉम्पिटेंट गेस्ट जो हैं आपको क्या बता रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं, लेकिन इस पर अमल करना आपका भी काम है। शेख साहब, आप जो बात करते हैं कि उलमा के हवाले से, तो उलमा को भी अपील करें कि खुदारा किसी जुमे के खुतबे में, किसी इफ्तार पे लोगों को बताएं कि एक डिश काफ़ी होती है पेट भरने के लिए। मैं तो ये अपने उलमा को बहुत ज़्यादा झंझोड़ता भी रहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो कुरान पाक को पढ़ा तो ज़रूर जाता है। कोई अक्सर घरों में कहा जाता है 2 कुरान पाक ख़त्म कर लिए, 4 कर लिए, कंपटीशन में किसी कोई 10 कहता है, कोई 12 कहता है, मैंने कुरान पाक ख़त्म किया। पहली बात यह है कि कुरान पाक ख़त्म नहीं होता। कुरान पाक जब भी आप पढ़ते हैं मुकम्मल करते हैं। ऐसी शुक्र। दूसरी बात, ये कुरान पाक जो है ये ऐसी किताब नहीं है कि जिसे पढ़ पढ़ कर ही सवाब ही हासिल कर लिया जाए। ये किताब इंसानियत है, ये किताब हदायत है। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी सूरत में कहा हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत है मुत्तकीन के लिए, परहेज़गारों के लिए है। यासीन सूरत में कहते हैं कि वल कुरान हकीम, हिकमत वाली किताब है। बेशक। तो हमने ना इससे सीखा है, हमने कुछ, हमने इसे, हम इवन नमाज भी पढ़ते हैं, मतलब वो एक बात आ गई वो रियासत मदीना वाली और नए पाकिस्तान वाली कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं कहता हूँ अब उनके लिए ये है इहदिनिस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना, अब उन्हें ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये फ़िरौन का भी सिलसिला यही था। ठीक है। अगर वो सामने नहीं मानता था, सामने वो कहता था कि फ़िरौन अकबर, लेकिन अंदर वो अल्लाह से ज़रूर मानता था। बेशक। तो अभी उन्हें ये चाहिए कि इहदिनिस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना, भाई इस पे वो अमल करें। मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर अंदाज में होगा। तो जहाँ तक उलमा के लिए, मैं ये उन्हें हर फोरम पे झंझोड़ता रहता हूँ, कहता रहता हूँ कि चूँकि लोगों में अवेयरनेस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, अब वो तालीम का सिलसिला कुरान पाक को या नमाज़ों को इबादत के तौर पर तो अख्तियार किया जा रहा है, लेकिन उनसे सबक हासिल नहीं किया जा रहा। हमें ये सबक हासिल करना है कि हम ये नमाज पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं, हम ये रोज़ा रखते हैं क्यों रखते हैं, हम किस लिए, वजह क्या है हमारी। सही। ये हमें बुनियादी चीज़ों, हम बहुत आगे चले जाते हैं। हम कहते हैं, देखें ना, हमारे यहाँ उलमा अक्सर कहते हैं वक़ीमुस्सलात व आतू ज़कात वर्कऊ मर्राकीन, ये तमाम बातें उनके अपने हाथ में जाती हैं कि वर्कऊ मर्राकीन, हमारे रुकू करने वालों को पीछे, लेकिन ये नहीं बताते कि ये ज़कात का सिलसिला कब और किस तरीके से कैसे होता है, और इसको किन लोगों पे खर्च कर किन लोगों पे खर्च करना चाहिए। और ये बताएं कि ये जो हमारा दीन है, ये दीन इंतहाई सादगी वाला दीन है। बेशक। दीन हमारी इंसानियत के लिए बेहतरीन दीन है। बेशक। मैं अब पूरी दुनिया में देखें जी, हमारे यहाँ एक बुनियादी मैं थोड़ी सी बात करूँ कि आप पूरी दुनिया चली जाएँ, वहाँ 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। एक तो वो कोई किसी वजह से आप इनकन्वीनियंट होते हैं तो वो सॉरी, उनकी ज़बान के अगले हिस्से पे सॉरी होता है, और हर तरीके से वो एक्सक्यूज़ करने के लिए वो तैयार होते हैं, इवन हाथ जोड़ के भी या इशारतन या ज़बान से, जिस तरह भी। दूसरा, थैंक यू, शुक्रिया। और तीसरा शेख साहब, मैं आपको ये भी कहूँगा, अभी चूँकि दुनिया घूमे हैं तो हर कोई बंदे की कोशिश है आपको रास्ता पहले दिए, वो खुद ब्रेक कहता आप पहले गुजर जाए, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम पहले गुजरेंगे। हालांकि ये तमाम एथिक्स जो हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन ने हमें बताई हैं, लेकिन हमने इनको पीछे छोड़ दिया। जब हम कहते हैं ना, जब किसी को सॉरी कहते हैं, इसका मतलब है कि हम खुद अपने अंदर इज्जत पैदा कर रहे हैं, इंकिसारी पैदा कर रहे हैं।
ہم اپنی غلطی کو محسوس کر رہے ہیں ایسے ہی لیکن ہمیں اپنی غلطی کو محسوس کرنا تو آتا ہی نہیں آتا ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. آسما یہ بتائیں کہ آپ ایک ماں ہیں اس وقت, اور ماں تربیت کیسے کرتی ہے, اور ہماری نوجوان نسل جو ابھی پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ ماں بن رہی ہیں, ان کو کیا کہیں گی کہ اپنے بچوں کی تربیت کن سنہری اصولوں پہ کریں, اسلام کے اصولوں پہ کریں, تاکہ اچھی, جیسے اس نے کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دے دو تو میں اچھی قوم آپ کو دے دوں گا. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے سے؟ جی, تربیت کے حوالے سے میں مولا علی کا قول شیئر کروں گی کہ اپنی اولاد کی تربیت ان کے زمانے کے حساب سے کروں. ہمارے یہاں موسٹلی ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس اپنا ٹائم ڈسکس کرتے رہتے ہیں, میں اس ایج میں یہ کرتی تھی تم یہ نہیں کرتی, یا میں اس ایج میں ایسا تھا تم ایسے نہیں تھے. ہماری جو جنریشن آج کل کی ہے بہت فاسٹ ہو گئی ہے. ایسے ہی اس کی ریزن ملٹی میڈیا ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک پوری دنیا ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنے بچے کو اس سے دور بھی نہیں رکھ سکتے, لیکن کچھ لمٹس ضرور ڈیفائن کرنی چاہیے پیرنٹس کو. کیونکہ آج کل کیا ہے کہ ہماری چھوٹا سا بچہ بھی ہے تو وہ پوئم دیکھ کے کھانا کھا رہا ہے, یا مدر جو ہے وہ اس کو بزی کرنے کے لیے, بلکہ میں اکثر ہنستی ہوں کہ نانی دادی کی جگہ جو ہے وہ موبائلز نے لے لی ہیں. پہلے ہم اپنی نانی کے پاس بیٹھتے تھے, دادی کے پاس بیٹھتے تھے, تو وہ ہمیں پرانی قصے کہانیاں اور اچھی ایتھکس کی باتیں بتاتی تھیں. بہت سی ایسی چیزیں ہمیں, مدر بزی ہوتی ہیں, آپ کی نانی دادی جو ہیں وہ رول ماڈلز ہوتے ہیں, لیکن نماز انہوں نے بتانا, روزہ کس طرح رکھنا ہے, تمام اسلامی ارکان. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے. آج کل کی مدر کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے, ورکنگ لیڈی ہے. آج کل کی ماں کی ایک بہت بری عادت ہے, میں اپنے فیملی کے اندر بھی بتاتا رہتا ہوں کہ ماں جب بچہ روتا ہے یا جب بچہ ان کو تنگ کرتا ہے کہ مجھے یہ دے دو, مجھے یہ کھلا دو, تو ماں اس کو ٹیبلٹ دے دیتی ہے, تو جان تیرا کام جائے, بس یہ میری تو جان چھوٹی. بالکل. شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کیا وہ ٹارگیٹ اچیو کرے گی جو پچھلے 3.5 سالوں کے اندر نہیں ہوئے, اور عوام کو, جیسے آپ نے بڑی خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ ریاست مدینہ کا شوگر کوٹڈ گولی جو ہے وہ سارے عوام کو نشے کی طرف لاتی رہی ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ ابھی تو ملک کے اس قدر اکنامیکل اس طریقے سے برے حالات ہو گئے ہیں کہ اس کو صاف کرنا ہی انتہائی مشکل کام ہے. میں نے یہ اس پہ رائے میں یہ کوشچن کیا کہ اس وقت گدا گری کا زور ہے, ہر محلے پہ, ہر چوک میں آپ کو گدا گر ملتے ہیں, تو اسی معاشی بدحالیوں کا ذکر ہے. گدا گری تو چلو بات کی بات ہے جی, وہ تو چلو ہے, وہ تو بہت سے پروفیشنل لوگ بھی ہیں, آپ لوگ کچھ بیچارے جن کی ضرورت اصل بات ہے سفید پوشوں کی. تو ہمارے یہاں تو جو اسٹریٹ کرائم شروع ہو گیا ہے, یہ اسٹریٹ کرائم کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اگر لوگ خوشحال ہوتے ہیں, لوگ اپنی بدحالی کے معاملات میں نہیں ہوتے, تو یہ کام کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی بھی ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا. لیکن ہمارے ہاں جو پچھلے 3 سال میں جو اکانومی کی جو حالت کی گئی, جس طرح 1,60,000 ایک آدمی پہ قرض تھا ایک پاکستانی پہ, آج وہ 9 لاکھ تک پہنچ گیا, اور ان کے فیکٹس اینڈ فگر اس حد تک جھوٹ پہ مبنی تھے کہ پتہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے, لیکن عوام پس رہی ہے. بالکل صحیح. مجھے سمجھ نہیں آتا یہ جو بچے جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, یہ یوتھ جو ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے, ان کے اپنے روزگار کیا ہیں, یہ کہاں سے کماتے ہیں, اور کس طریقے سے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, کس طریقے سے اپنے بجٹ کو مینیج کر رہے ہیں, اور کس طریقے سے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. کیا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نعرے مارنے یا کسی کو برا بھلا کہنے میں, کسی کے کپڑے اتارنے میں, کسی کی پگ اتارنے میں, یہ اسی طریقے سے کسی گالیوں کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں؟ یہ ہمارے اخلاق کی, ہمارے معاشرے کی انتہائی پستی کا مقام ہے. بے شک. اور اکنامی میں ابھی تو ہمیں پچھلا جو 3 سال میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ صاف کرنے میں اگلے کم از کم 7 سال لگیں گے. بے شک. جو حالات انہوں نے بنا دیے, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا جی. اب انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ شہباز شریف صاحب نے جس دن خالی حلف لیا ہے اسی دن $9 نیچے آیا. سونا 2,000 روپے نیچے آ گیا. سونا بھی 2,000 اور گریجولی آ رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج ایک دم اوپر جا رہا ہے. اللہ کرے گا انشاءاللہ, لیکن ان کو چاہیے ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں, اور یہ جس طرح کہ پہلے انہوں نے 126 دن کے دھرنے میں ملک کا بیڑا غرق کیا, اب بھی اسے کم از کم اس ملک کی خاطر قربانی دیں. آسمان, ایک خاتون خانہ پہ بجٹ کا کیا اثر پڑتا ہے, معاشی حکومتی معاشی پالیسیوں کا کیا اثر پڑتا ہے؟ چونکہ آپ معاشی اکنامکس ہیں, ہم آپ سے تجزیہ لینا چاہ رہے ہیں, ایک حکومتی معاشی بدحالی جو ہوتی ہے وہ عام آدمی پہ اور خاتون خانہ پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ جی بالکل. آپ کو جو ہے مارکیٹ کے اندر گروسری کرنے کے لیے جائیں, یا ایون میں آپ کو یکم رمضان کی بات بتاؤں کہ میں نے سبزی والے سے فروٹ پوچھا تو اس نے بتایا کہ جی 250 روپے درجن کیلے ہیں, جو ابھی ایک دن پہلے 120 تھے. ٹھیک ہے, تو آپ کا پورا بجٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور اتنی زیادہ جب انفلیشن آ جاتی ہے تو ایک عام آدمی, ایک عام گھر کا
کھانا پینا پہننا اوڑھنا لینا دینا سب چیزیں سفر کرتی ہے. اور اسپیشلی وہ گھر جن کے اندر اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے کوئی مریض ہے تو وہ تو بہت ہی بری طرح, کیونکہ میڈیسنز اتنی زیادہ انکریز کر دی ہیں ان کی پرائسز کہ آپ مریض کو جب ہسپتال لے کے جاتے ہیں تو آپ کو ود ان 15 منٹس ایک 10-20 ہزار کا بل پکڑا دیا. میڈیسن مہنگی ہو گئی ہیں, ان کے ٹیسٹ مہنگے ہو گئے, بلا جواز ٹیسٹ پیش کیے جاتے ہیں. آٹا مہنگا ہو گیا, آٹا مہنگا ہو گیا, سب سے بنیادی ضرورت. گھی مہنگا ہو گیا, کھانے پینے کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو سستی ہے. شیخ صاحب آپ یہ بتائیں کہ چونکہ آپ راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے بھی سرکردہ اور ایکٹیو رکن ہے, معاشی پالیسی کیسی ہونی چاہیے؟ معاشی پالیسیاں ایسی ہونی چاہیے, ایک تو پاکستان کے امیج کو بہتر بنانا چاہیے کہ ہمیں بیکارن سے باہر نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے ٹیکسیشن کے نظام جو ہیں وہ ہم نے قوانین تو بڑے اچھے بنا دیے ہیں لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے پراپر طریقے سے. ایک تو اسے امپلیمنٹ کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی خد و خال ہیں اکانومی کے, یہ گراس روٹ تک آنے چاہیے. بالکل ٹھیک. پاکستان اگر ترقی کر رہا ہے تو وہ نچلے درجے تک کے تمام لوگوں تک اس کے ثمرات جانے چاہیے. بالکل ٹھیک. اگر وہ ثمرات نچلے طبقے تک نہیں جاتے تو پھر پاکستان ترقی نہیں کرتا. شیخ صاحب آخر میں ہمیں صرف یہ بتا دیں, 1 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے لیے, سیرت کمیٹی ملک کے اندر کیا کردار ادا کر رہی ہے, جس پہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس راولپنڈی مرکزی سیرت کمیٹی کے آپ سرپرست ہے, اس کے کیا پروگرام ہیں سیرت کے حوالے سے, سیرت کی روشناس کے لیے؟ سیرت کمیٹی کے حوالے سے جی پورے پاکستان میں ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ نارملی دیکھا جاتا ہے کہ شاید صرف نعت پڑھنی ہے یا حمد پڑھنی ہے یا بہت زیادہ بات ہوگی تو ہم نے قرأت کرنی ہے. نہیں, ہم نے تھوڑا سا اس کو ذرا مختلف لے کے چل رہے ہیں. ہم اپنا رخ جو ہے وہ اسلام کے اصل جو خد و خال ہیں اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اسلام کا اصل کانسیپٹ جو ہے وہ ہم لوگوں کے آگے اجاگر کر رہے ہیں. اپنے علماء کو لائن اینڈ لینتھ بتا رہے ہیں کہ ہماری لائن اینڈ لینتھ یہ ہونی چاہیے. ہم یہ مذہب جو ہے, یہ دین جو ہے ہمارا عبادات کا دین نہیں ہے, یہ انسانی بہترین انسان ہونے کا دین ہے. ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں, ہم یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں پہ پاؤں رکھ کے ان کے دلوں کو روند کر عبادت کے لیے مسجد میں نہ جائیں. ہم بتا رہے ہیں کہ صرف پہلے اللہ کے پاس سجدے پہ جانے کے سے پہلے اپنے ضمیر سے پہلے پوچھو, میں نے کسی سے زیادتی کی ہے تو پہلے اسے جا کے معافی مانگو, پھر جاؤ اللہ کے پاس رجوع کرو. بہت شکریہ شیخ عبدالوحید صاحب, سیرت کمیٹی راولپنڈی کے سربراہ اعلیٰ تھے. آج ہمارے ساتھ وہ دوسری آسما عطر صاحبہ تھیں جو ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان کیا ماں کے کردار کے حوالے سے, بچوں کے کردار کے حوالے سے کہ کس طرح مائیں اپنے بچوں کو تربیت دیتی ہیں. اور شیخ صاحب نے بڑا کنکلوژن لکھا کہ جو افطار پارٹی میں ہم بہت زیادہ پیسے لگاتے ہیں, اگر 1 ڈش افطار پارٹی کر دیں اور اس پیسے سے اپنی دار بچوں کی شادیاں کر دیں تو اس ملک کے اندر ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا اور ایک گھٹن کا ماحول کم سے کم ہو جائے گا. ہم بھی کوشش کریں گے اصلاحی معاشرہ کے لیے ہم اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں تاکہ کچھ نہ کچھ اچھی آواز آپ تک پہنچتے اور آپ کے کان ہماری آواز کو سننے کے بےتاب ہوں کہ نیکسٹ پروگرام کیسا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف کو اجازت دیجیے. اس آئندہ پروگرام تک اپنا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.